अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माज़ रशीद है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके सामने है। मैं आपके सामने एक इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल है उसकी स्टेटिस्टिक बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी सर्वे की हुई है और ये डिटेल्स मौजूद हैं ऑनलाइन, आपको मिल भी जाएंगे। इसमें आपको साफ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं। ये तो आपको डिटेल्स और मिल जाएंगी। आपको ईरान में कितने रह रहे हैं, जर्मनी, और ये आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का बता रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम फिर भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान एक आजकल बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है और इसकी बड़ी वजह इनकी अपनी आवाम खुद है। वो क्यों है? वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे कभी उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो ये मसाइल हैं, आया ये हम खुद हल करेंगे या हमारे लिए कोई और हल करेंगे। वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म अरूज पर है। वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस अरूज पर है। वहाँ पे पावर थर्स्ट जो आप कह सकते हैं, जो पपेट्स जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो कब्ज़ा माफिया टाइप के जो है वो मौजूद हैं, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए, बल्कि ये पूरी दुनिया में ये मौजूद होते हैं, इस किस्म के करेक्टर्स वाले, उनकी वजह से। तो बताने का मकसद ये है कि जब वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो आप कह सकते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व ही रहेंगे। उनका मकसद क्या होता है? देखें आजकल जो है वो कहते हैं कि यूएस और इंडिया, आप देखें उसमें कितने रेफ्यूजीज़ हैं। वो आपको स्टेटिस्टिक सामने है। इंडिया में 8,000 हैं, यूएस में 2,000 हैं। ये जो अफगान्स की ब्रेन वॉशिंग कर चुके हैं ये लोग, और इनको बताया गया है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि रेफ्यूजीज़ के साथ अपने अवाम से ज़्यादा उनका ख्याल रख रहे हैं, एक अच्छा सलूक कर रहे हैं, उनको पूरी हक दे रहे हैं, हर तरफ से उनको हक दे रहे हैं, उनको सहूलियात दे रहे हैं। अब मैं अपने सर्कल में कह दूंगा कि बहुत से अफ़गानी डॉक्टर्स भी बन चुके हैं, बहुत से अफ़गानी इंजीनियर भी बन चुके हैं, हर फील्ड में वो माहिर हो चुके हैं। उनकी जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी हो गई है। पाकिस्तान में बिजनेसेस कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ बना चुके हैं, अपने घर बार को जो है बना चुके हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेशनलिटी भी दे चुके हैं इनको। बहुत से ऐसे जो अफ़गानी हैं उनको दे चुके हैं, यहाँ पे रह रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल ही की बात है कि पेशावर में अफ़गानी 19 अगस्त की रात को जो एहतजाज कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और साथ ही साथ आज की बात है, 21 तारीख़ की बात है, 20-21 तारीख़ की, कि लंदन में प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी बैक कौन कर रहा है, बैकअप? यही नॉन स्टेट जो एलिमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में नाम नहीं लेना चाहता। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे इस चीज़ पे। मेरे अपनी पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और वो इसी पीस के लिए, पीस आना चाहिए। अब बात आती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं इसमें। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना और ओबोर जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, चाइना की एक इनिशिएटिव है। और सी पैक क्यों इतनी ज़रूरी है? तकरीबन 7 कॉरिडोर्स हैं मेरे ख्याल, अगर मैं गलत ना हुआ 7 कॉरिडोर्स हैं, और इसमें सी पैक की बहुत जो आप कह सकते हैं अहमियत है। सी पैक अगर बन जाए तो सी पैक एक रूट है इनके लिए। फिर इसके बाद जो कॉरिडोर्स और आ रहे हैं सिल्क रूट्स से होते हुए बर्मा तक या उस तरफ मिडिल ईस्ट तक,
یہ ابھی پھر بات کی بات ہے. اگر صرف سی پیک اب الحمدللہ کافی حد تک بن چکا ہے تو اب پاکستان کے لیے چیلنج اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. ایک تو پاکستان معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہے اور اس کی بڑی وجہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کو آپ سب کو معلوم ہے. وہ فیکٹرز یہی ہے کہ جو کہ پولیٹیشین کرپٹ پولیٹیشین اور عوام بھی کرپٹ ہیں بیسیکلی. اگر آپ بیوروکریسی کو دیکھیں وہ بھی کرپٹ ہے. اس میں کوئی ایسا مطلب دوسری رائے ہے نہیں. وہ بھی کرپٹ ہے سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس رینج میں. اور ایسے اداروں میں بھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حالات جو آہستہ نظر آ رہے ہیں افغانستان میں طالبان کے آنے سے، تو اس میں افغانستان کے لیے بھی یہی بات کہوں گا اور میں ضروری سمجھتا ہوں پشتوں میں یہی بات کر لوں تو بہتر ہے. اور پہلے میں ایکسپلین کر لوں کہ سچویشن بیسیکلی افغانستان کا ایسا کیوں بن گیا اور سپر پاور کس طرح آسانی کے ساتھ یہ ہینڈ اوور کر کے، اور اس کے ساتھ جو جتنے بھی الائز کنٹریز ہیں، انڈیا دیکھیں، نیٹو دیکھ لیں، وہ سارے چلے گئے ہیں آرام سے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی فوکس سی پیک ہی ہے، پاکستان ہی ہے، چائنا ہے اور رشیا ہے، ان کے خلاف ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ایک گروہ جو کہ محسود گروپ ہے وہ اٹھ کھڑی ہے. وہ ان کے خلاف نہیں کھڑی، ان کے اپنے جب سے افغانستان ہے وہاں پہ ان کی اپنی آپ کہہ سکتے ہیں پاور ہے وہاں پہ. کبھی سوویت یونین کو اگر آپ دیکھ لیں، سوویت یونین کے وقت میں پاکستان جو افغانستان میں وہ انویٹ کر گئے تھے تو ان کی طرف سے کافی مزاحمت رہی اور یہاں پہ قابض نہ ہونے نہیں دیا. طالبان کو بھی مزاحمت کرنا پڑا، وہ بھی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھ لیں یو ایس کو دیکھ لیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد اب اگر آپ دیکھ لیں طالبان ابھی جو اس بار آئے ہیں وہ بہت پاورفل پوزیشن میں ہیں اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مینیفیسٹو کافی چینج ہو چکی ہے. مینیفیسٹو کیوں چینج ہو چکی ہے؟ اس وجہ سے چینج ہو چکی ہے کہ وہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا حکومت رہیں زیادہ عرصے کے لیے اور ڈیولپمنٹ بھی ہو، اور جو انفراسٹرکچر بن چکے ہیں ان کا خیال رکھیں، اور جو گورنمنٹ باڈیز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو بعض اوقات ایسی اس قسم کی فضول بیس لیس جو باتیں ہوئی ہیں کہ وہ عورتوں کے خلاف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان طالبان باقاعدہ گئے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں، ہاسپٹلز اور مختلف اور جگہوں پہ، انہوں نے کافی ان کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں، مسائل ڈسکس ہوئے ہیں. اور یہ ریکارڈ میں بھی ہے کہ طالبان کی جب حکومت آئی ہیں تو کرائمز ختم ہو گئے تھے. جو آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان 96% ڈرگ سپلائی کرتے پوری دنیا میں، وہ 0 تک لا چکے تھے. اور ان کی سب سے بڑی ریونیو اسی ڈرگ سپلائی میں ہی ہے. تو افغانستان سمگلنگ اور غیر قانونی اور مختلف پراکسی وار کا ایک گڑھ بنا دیا گیا. تو یہ پاور گیم ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری بات ہے نہیں. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھئی ہم اپنے ملک کا سوچیں. ہمیں ان کے ساتھ الجھنا ہی نہیں چاہیے، اور اپنے ملک کا یہ سوچیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے کمیونٹی میں کیا کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں کیا کر سکتے ہیں. ملک کے حالات تو سائڈ پہ کر لیں، ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہم نے کبھی غلط کو غلط کہا؟ ہم نے کبھی صحیح کو صحیح کہا؟ ہم نے اسلام کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. ہم نے ابھی تک اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. اور جو ایجوکیٹڈ ہے وہ سب سے زیادہ اس میں ذمہ دار میں سمجھتا ہوں.
ایجوکیٹڈ بندہ وہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ کیونکہ ان کی جو ایجوکیشن آپ ایک سائڈ پہ کر لیں، اخلاقی تربیت ایک الگ ایجوکیشن ہے جو کہ ہمیں دین بھی سکھاتی ہے، اپنے گھر سے بھی ملتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک معاشرے میں ایک ایسی سوچ پروان کر چکی ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے اس میں انوالو ہو چکا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں. غربت سب سے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں. آپ یقین نہیں کریں گے، میں روزانہ یہاں پہ میری زیادہ تر مصروفیت رہتی ہے پشاور میں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اچھے گھرانے سے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں، مجبور ہیں. اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. میں خود تنخواہ دار ہوں اور میں مشکل سے آدھا مہینہ بہت مشکل سے گزار رہا ہوتا ہوں. میرے ماں باپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ہمیں اتفاق سے رہنا ہے. ان حالات میں ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو امپاور کرنا ہے، اور ہم کر بھی سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت سے پلازے بن گئے ہیں، ہر جگہ کمرشلائزیشن ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس بہت بے انتہا پیسہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو دیکھیں، سوشل رسپانسبلٹی کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ ان کے کوئی ایسے اقدامات ہیں ہی نہیں جو غریبوں کے لیے ہو. غریبوں کو پیسے نہ دیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آج صبح ہی میں جو ہے ایک بازار میں کسی سے میں جوس لے رہا تھا گنے کی، تو وہ بچہ کھڑا تھا، وہ بڑا قابل بچہ تھا. اسے میں نے کہا کہ آپ تعلیم آپ کی کیا ہے؟ اس نے کہا میں 4 تک پڑھ چکا ہوں پھر چھوڑ چکا ہوں. میں نے اسے کہا تعلیم آپ کرو، اگر آپ کو مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، میں آپ کو سپورٹ کر دوں گا. حالانکہ میں خود اپنے آپ کو مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، لیکن میں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میں سمجھ سکوں کہ یار تعلیم کی یہ تعلیم کیوں آگے نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ اس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے ضرورت ہے اس کے پڑوس میں جو رہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے بہت زیادہ امیر ہی ہوں گے، پیسے ہوں گے ان کے پاس، لیکن وہ سپورٹ نہیں کر رہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ اپنے کمیونٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کریں. جب یہ سپورٹ رہے گی تو ہمارا معاشرہ ہیلتھی رہے گا، ہر کوئی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جائے گا، ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے گا. تو جب ہم اکنامکلی سسٹینیبل ہو، پاورفل ہو، تو پھر دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ انتشار سے بچیں، اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں. افغانستان ہو یا جو ملک بھی ہو، ان کے ساتھ ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. ان کی غلط بات کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کریں، اور میں نے کیا ہے، اس کا ایک اچھا رسپانس بھی ملا ہے مجھے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے طریقے سے ایک چیز کو آگے بڑھائیں. ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں، بہت مشکل ہیں، لیکن ہمیں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آخر میں یہی کہوں گا، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو امپاور کریں. یہی ایک راستہ ہے. اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اور میں کوشش کروں گا ایک اور ٹاپک میں ضرور اس پہ بات کروں گا. تو میرے لیے بھی دعا کریں تاکہ میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ آگے بڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. اللہ میری مدد کر رہا ہے اس میں. آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی ایک کوشش جاری رکھیں. ملتے ہیں ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دے دیں مجھے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی معاذ رشید. خدا حافظ.